हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू के बच्चों के लिए दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 28 जो कि हसन नईम की गज़लें हैं। आपके सिलेबस में हसन नईम की 2 गज़लें शामिल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जो सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और मुख्तसर तरीन जितने भी सवालात आपके बुक में दिए गए हैं सबको करवाऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। साथ ही साथ शायर और गज़ल के मुतालिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ये चैप्टर है हसन नईम, जो कि शायर है। शायर का नाम क्या है? हसन नईम। इनकी 2 गज़लें आपके सिलेबस में जो है वो दी गई हैं आपकी बुक में। तो हसन नईम जी के का तारुफ हम लोग देखते हैं। पहले इनका नाम था, असली नाम था इनका सैयद हसन था, लेकिन हसन नईम के नाम से ये उर्दू अदब में मशहूर हुए। इनकी पैदाइश 6 जनवरी सन 1924 को पटना में ये पैदा हुए। हसन नईम एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका सिलसिला नस्ब हज़रत मखदूम के वास्ते से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँचता है। यानी कि ये हज़रत मखदूम, इनके आबा व अजदाद में हज़रत मखदूम अलैहिस्सलाम के वास्ते से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक इनका जो ख़ानदानी सिलसिला है वो पहुँचता है। घर में रईसी और ज़मींदारी थी, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ वो कायम नहीं रह सकी। हसन नईम ने अपनी मेहनत से आला दर्जे की मुलाजमत हासिल की। वो हिंदुस्तान के वजारत ख़ारजा से भी वाबस्ता थे, लेकिन बाज़ नामुवाफिक हालात की वजह से मुलाजमत से मुंतफी हो गए, यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया। मुलाजमत तो गई तो माली हालत ख़राब हो गई। नतीजा ये हुआ कि अपनी ज़मीन जायदाद को फ़रोख्त करने लगे। फिर हालात बदले और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर हो गए, लेकिन अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से उस नौकरी से भी इनको हाथ धोना पड़ा। नाजुक मिजाजी की वजह से इस नौकरी से भी हाथ धो बैठे। आखिर वक्तों में हालात बहुत ही परेशान और ख़राब हो गए। सेहत भी ख़राब रहने लगी। गुर्बत और इफलास की वजह से सेहत सही ढंग से इनका इलाज नहीं हो सका। ऐसे ही हालत में मुंबई के किसी कोने या गोशे में इनका इंतकाल 22 फरवरी सन 1991 में हुआ। तो हसन नईम के हालात ज़िंदगी से अक्सर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का सवाल आ जाता है तो आप इसको, इस पूरे पैरा को या इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, उसमें पहला सवाल है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? आंसर है इसका पटना में। दूसरा सवाल है हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? आंसर है इसका मुंबई में सन 1991 में। सवाल नंबर 3 है हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हुए थे, यानी कि इस्तीफा इन्होंने दिया था? आंसर है इसका वजारत खारजा की मुलाजमत से ये मुस्ताफ़ी हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? आंसर है इसका गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो कि दिल्ली में। हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। तो ये थे आपके बुक से मुख्तसर तरीन सवालात। अब आते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात की तरफ। मुख्तसर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के आते हैं एग्जाम्स में। इनमें पहला सवाल है हसन नईम की गज़ल गोई की खुसूसियात मुख्तसरन बयान कीजिए। जवाब है हसन नईम बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। वो नए आहंग के शायर थे। उन्होंने गज़ल में कई बार जदीद तजुर्बात किए। जदीद यानी कि नए। उन्होंने क्लासिकी शायरी का भी गहरा मुतालिया किया था। चुनांचा गालिब और मोमिन की शायरी का भी गहरा मुतालिया किया, और इन दोनों बुजुर्ग शोरा की ज़मीन में ही बहुत सी गज़लें कहीं, यानी कि इन्हीं से मिलती मतलब इनकी तरह की गज़लें कहीं। इसके बावजूद उन्होंने तकलीद नहीं की, यानी कि बिल्कुल उनकी तरह नहीं की, बल्कि अपने अंदाज में की और उर्दू गज़ल गोई में अपनी राह अलग निकाली। वो मोमिन और गालिब से मुतासिर होकर के उन्होंने गज़लें की थी, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह नहीं, बल्कि अपने तर्ज पर। वो जदीद गज़ल की एक मुनफरिद शायर थे, जो जदीदियत की रस्म से अच्छी तरह वाकिफ थे। यही वजह है कि उनकी शायरी में कहीं कहीं एहतजाज का रंग भी शामिल हो जाता था। अगला सवाल है उनके इन अशार की तशरीह कीजिए, यानी कि उनकी 2 शेर दिए गए हैं गज़लों के, उनकी तशरीह करनी है। इसमें पहला है कल वो जा में हसन की गहराइयाँ रह जाएंगी, तो वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? आइए इसकी तशरीह यानी कि व्याख्या देखते हैं।
پیش نظر شعر یعنی کہ مندرجہ ذیل شعر حسن نعیم کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی کہ ان کی جو 2 غزلیں آپ کے سلیبس میں جو دی گئی ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے، اس کی پہلی غزل کا یہ پہلا شعر ہے، مطلع پہلی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے حیات انسانی کی بے ثباتی کو پیش کیا ہے اور بلاواسطہ طور پر اپنی زندگی کی کم مائگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ چنانچہ یعنی کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں کہ انسانی حسن و جمال وقتی چیز ہے، یعنی جب انسان بوڑھا ہو کر موت کے منہ میں چلا جائے گا تو دل و جان میں صرف حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، اور انسان ایک وقتی سورج ہے جس کے مستقبل میں صرف پرچھائیاں ہی رہ جائیں گی۔ اس طرح اس شعر سے شاعر کی مایوسی جھلکتی ہے، یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حسن و جمال ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی اصلی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا حسن و جمال تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں۔ یعنی کہ عمر ہے ایک سورج کی طرح کہ جیسے دن چڑھتا ہے عمر بڑھتی ہے، لیکن جیسے دن ڈھلتا ہے ویسے ہی انسان بھی موت کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو اس پہ انسان کو غرور جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا شعر ہے، فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فغار ہو تو کہیں۔ اس میں کیا شاعر کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں حسن نعیم کی زیر نصاب دوسری غزل سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ جو شعر ہے یہ دوسری غزل کا ان کا شعر ہے۔ غزل کا مطلب ہے، یعنی کہ پہلی غزل کے پہلے شعر کی طرح یہ بھی دوسری غزل کا پہلا شعر یعنی کہ مطلب ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے دل کی داخلی کرب اور رشتے ہوئے زخموں کی عکاسی کی ہے، یعنی کہ اس میں اپنے دل کے جو درد ہے اس کو دکھایا ہے کہ ان کو کس طرح کی تکلیف کا، درد دل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ شعر شاعر کی مایوسی کی بھی خبر دیتا ہے، یعنی کہ اس شعر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ چنانچہ شاعر غموں سے چور ہو کر یہ کہتا ہے کہ اپنے غم کی کہانی میں ہر شخص کو کیسے بیان کر سکتا ہوں، آخر اس فسانہ غم کا کوئی سننے والا بھی تو ہو، یعنی کہ میں اپنے درد کو ہر کسی کے سامنے نہیں نمایاں کر سکتا ہوں، ان کو ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی زخمی دل ہی میرے دل کی کہانی کو سن سکتا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ہر کسی کے سامنے اپنے دل کے زخم کیسے دکھاؤں کہ جس کو سمجھ ہی نہیں آئے، کوئی میری ہی طرح کوئی ٹوٹے دل والا یا زخمی دل والا ہوگا تو وہی جو ہے وہ میرے درد کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے متعلق انتہائی مایوسی کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں وہ خود سے کتنے زیادہ وہ درد میں تھے اور کس طرح سے وہ مایوس ہو چکے تھے اپنی زندگی سے۔ تو یہ تھے مختصر سوالات، یعنی کہ شارٹ کوشچن، تو 2 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ آپ کے بک میں جو طویل سوالات دیے گئے ہیں، طویل سوالات یعنی کہ جو 5 نمبر کے سبجیکٹیو کوشچنس ہوتے ہیں جو ایگزامس میں بھی آتے ہیں آپ لوگ کے ایگزامس میں، جیسے کہ میں نے اپنے پریویس ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ 3 طرح سے کوشچن آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو جو کہ 1 نمبر کا ہے، مختصر ترین، اور دوسرا کوشچن جو سبجیکٹیو میں آتا ہے 2 نمبر کا آتا ہے، اور تیسرا ایک 5 نمبر کا کوشچن آتا ہے۔ تو یہ سارے ہی کوشچن آتے ہیں، اس لیے آپ ان سب کو اچھے سے پڑھیے گا۔ تو اس میں پہلا سوال آپ کی بک میں جو دیا گیا ہے وہ ہے حسن نعیم کی غزلوں کا عام رنگ کیا ہے، یعنی کہ شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں آنسر۔ حسن نعیم کی غزلوں کا عام رنگ کا جائزہ 2 زاویوں سے لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ زاویہ یعنی کہ طرح سے، ایک فکری دوسری فنی۔ تو ان کا جو رنگ ہے وہ 2 طرح کا ہے ان کے کلام کا۔ پہلا ہے فکری یعنی کہ بہت سوچ سمجھ کے کرتے تھے، اور دوسرا فنی یعنی کہ لکھنے کا جو طرز و طریقہ ہوتا ہے، حیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فکری لحاظ سے حسن نعیم کی غزلوں میں عام طور سے مایوسی اور محرومی کے احساس کی جھلک ملتی ہے، جس کا اظہار ان کے اشعار سے جا بجا ہو جاتا ہے، لیکن
ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حسن نعیم کی زیر نصاب غزلوں کے اشعار بھی اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی کہ فکری، یعنی کہ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کی یا بہت ہی زیادہ درد کے ساتھ جو انہوں نے لکھی ہیں۔ آپ کے جو سلیبس میں دونوں غزلیں دی گئی ہیں وہ اسی کی مثال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسن نعیم کے کلام میں فنی رنگ کیسا ہے، تو عام طور سے ان کے کلام میں جدیدیت کا رنگ زیادہ ملتا ہے۔ فنی لحاظ سے یعنی کہ لکھنے کا جو طریقہ اور طرز ہے ان کا، اس میں کیا ہے جو ہے وہ جدیدیت کا رنگ ان کو اس میں زیادہ ملتا ہے، لیکن غزل کی کلاسیکی روایت سے انحراف نہیں ہے۔ جدیدیت تو ہے لیکن انہوں نے کلاسیکی کا جو دامن جو بیسک چیز کیا ہے غزل کی، عشق کی باتیں کرنا، درد و غم کی باتیں کرنا، عشق میں ٹوٹے ہوئے دل کی باتیں کرنا، یہی جو غزل کی جو بیسک جو شروعات تھی وہ اسی سے ہوتی، محبوب کی باتیں کرنا۔ تو یہ رنگ بھی جو کلاسیکی رنگ ہے وہ ان کے شاعری میں ملتا ہے، لیکن تھوڑا ایک الگ اور نئے جدید طریقے سے۔ بلکہ قدیم روایتوں پر عمل کر کے حسن نعیم نے اپنے کلام میں حدت کا رنگ اختیار کیا ہے۔ وہ جدید غزل کے ایسے شاعر تھے جو جدیدیت کے رسم سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن ان کے لہجے میں احتجاج کا رنگ اکثر شامل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود دردمندی اور حسن و عشق کی کیفیت بھی ان کے کلام میں اکثر ظاہر ہوتی تھی، جو کلاسیکی شاعری کی جان سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جدیدیت یعنی کہ نئے طریقے سے، جدید یعنی کہ نئے طریقے سے شاعری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو کلاسیکی جو ایک بیس ہوتا ہے جو غزل کا کلاسیکی، اس کو انہوں نے نہیں جانے دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حسن نعیم کی کن بزرگ شعراء نے حوصلہ افزائی کی؟ جواب ہے اس کا، حسن نعیم کے آباء و اجداد حضرت مخدوم جہاں سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سینکڑوں حضرات نے اپنے وقت کے بڑے صوفیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے آباء و اجداد بزرگ، جو ان کے جو کہ یہ آباء و اجداد کا مطلب ہوتا ہے پشتینی، ان کے کہاں سے ان کا جو خاندانی جو نسل ہے وہ ملتی ہے، حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سینکڑوں حضرات اپنے وقت کے بڑے صوفیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ شاعری اور تصور انہیں وراثت میں ملی تھی۔ بچپن سے ہی ان کے گھر پر بڑے بڑے شعراء و ادبا کی آمد و رفت ہوتی تھی، یعنی کہ کیونکہ وہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو بچپن سے ہی بڑے بڑے جو شعراء تھے اور صوفی تھے وہ ان کے گھر پہ آنے جانے ان کا لگا رہتا تھا۔ چنانچہ حسن نعیم نے جب شاعری کا آغاز کیا تو بڑے بڑے شعراء سے انہیں اصلاح سخن لینے کا موقع ملا۔ اصلاح سخن یعنی کہ لکھنے کے لیے جو ایک گائیڈنس ہوتی ہے نا، وہ ان کو بڑے بڑے شاعروں سے اصلاح یعنی کہ گائیڈنس ملی۔ سب سے پہلے حسن نعیم نے عروض، نکات فصیح الدین بلخی سے سیکھے۔ بسم عظیم آبادی، جمیل مظہری اور معین حسن جذبی جیسے شعراء نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ تیسرا سوال ہے، حسن نعیم کی کن شعراء سے خاص طور پر متاثر تھے؟ جواب ہے اس کا، جدید غزل کے شاعروں میں حسن نعیم کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ انہوں نے جدت کو اپنی شاعری میں فن کی حیثیت سے اختیار کیا، یعنی کہ جدت پسند شاعر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کلاسیکی شاعری کی قدیم روایت سے بھی انحراف نہیں کیا۔ انہوں نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کی غزلوں کا مطالعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مومن اور غالب کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے، لیکن وہ شاعری میں تقلید کو پسند نہیں کرتے۔ تقلید یعنی کہ کسی کو دیکھ کر کے کسی کے پیچھے پیچھے یا نقش قدم پر چلنا، کسی کی نقل کرنا۔ اس لیے حسن نعیم نے غالب اور مومن سے متاثر ہونے کے باوجود، یعنی کہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی کہ پرینت تھے، وہ غالب اور مومن سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے شعراء کی تقلید نہیں کی، یعنی کہ پھر بھی ان کی نقل جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ اردو شاعری میں انہوں نے سب سے الگ راہ نکالی۔ تو وہ کس سے متاثر تھے؟ اردو غزل میں غالب اور مومن سے متاثر تھے، لیکن پھر بھی ان کی نقل نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے طرز پر شعر لکھنے کی کوشش کی، جن پہ ان کے اشعار میں ان کی جھلک تو ضرور ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حسن نعیم کا ایک نیاپن بھی ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حسن نعیم کی جدید شاعروں میں کیوں انفرادیت حاصل ہے؟ انفرادیت یعنی کہ الگ۔ جدید شاعر تو بہت سے ہیں، لیکن حسن نعیم کو پھر بھی انفرادیت یعنی کہ وہ اس میں وہ الگ سے کیوں دکھائی پڑتے ہیں؟ اس کی
یہ بتانا ہے آپ کو. تو آنسر ہے اس کا اردو غزل کے جدید شعروں میں حسن نعیم ایک نئے آہنگ کے شاعر تھے، یعنی کہ نئی طرح کے، بلکہ ان کو جدید شعرا میں انفرادیت بھی حاصل ہے، یعنی کہ اور جدید شعرا ہے لیکن ان میں الگ وہ جان پڑتے ہیں، جس کا زندہ مثال حسن نعیم کی دونوں زیر نصاب غزلیں ہیں. یعنی کہ آپ کے نصاب میں جو 2 غزلیں دی گئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جو شاعری تھی وہ کتنے جدت پسند تھی اور الگ تھی. پہلی غزل جو 5 اشعار پر مشتمل ہے، اس غزل میں مایوسی اور محرومی کے احساس کی جھلک ملتی ہے. حسن نعیم نئی غزل کے ایسے شاعر تھے جو جدیدیت کے رسوم و روایت کو بخوبی واقف تھے، لیکن ان کے شاعرانہ لہجے میں اکثر احتجاج کی آنچ بھی شامل ہو جاتی تھی. اس کے باوجود ان کی شاعری میں دردمندی اور حسن و عشق کی کیفیت بھی اکثر ظاہر ہوتی رہی، جو کلاسیکی شاعری کی جان سمجھی جاتی ہے. چنانچہ ان کی شاعری کئی رنگوں میں مل کر ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے جو انہیں جدید شاعروں کے درمیان انفرادیت عطا کرتی ہے. حسن نعیم ایک جدت پسند یعنی کہ جدید شاعر تھے، لیکن پھر بھی ان کی شاعری میں جو ہے وہ کلاسیکی روایت، جیسے کہ میں اور بھی آنسرس میں آپ کو بتا چکی ہوں، کلاسیکی ٹچ جو ہے وہ ان کی شاعری میں ملتا ہی تھا، اور اس طرح سے دردمند انداز سے جو کہ کلاسیکی روایت ہے غزل کی، اس میں ڈوب کر کے وہ شعر کہتے تھے کہ وہ الگ جو الگ شخصیت اردو غزل میں وہ رکھتے تھے، جس کی مثال کیا ہے، آپ کے جو نصاب میں دونوں غزلیں دی گئی ہیں وہ اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے. تو یہ تھا اس چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن. آئی ہوپ اس میں اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں جا کے بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے.